मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार कबूल हो। मैं हूं पास्टर माइकल मसीह फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से। आ, आज सुबह हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। यहाँ पर जब हम इस हवाला को, इस आयत को पढ़ते हैं तो इंग्लिश की जो बाइबल है उसमें 2 किस्म के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं आजमाया जाने के लिए। टेम्पटेशन, टेम्प्ट और टेस्ट। अब जो टेम्पटेशन आजमाइश जो होती है, और दूसरा जो लफ्ज़ है इम्तहान, जो आजमाइश होती है इब्लीस की तरफ से होती है, लेकिन जो खुदा है वो इम्तहान करता है, टेस्ट करता है। और जो खुदा है उसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि जब वो कोई चीज़ दे, उस लोगों के सामने रखे तो वो गुनाह करें, बल्कि उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उस पर गालिब आएं और खुदा के सब हुक्मों को माने और खुदा के साथ चले। लेकिन इब्लीस की जो ख्वाहिश होती है, जब वो उस आजमाइश में लाता है, तो वो ये उसकी ख्वाहिश होती है कि वो हमें उस आजमाइश में गिराए और हम गुनाह में गिर जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने ये दुआ सिखाई कि हमें आजमाइश में न ला। तो खुदा ही है जो हमें आजमाइश में से बचा सकता है। यहाँ पर रूह जो है वो रूह की रहनुमाई में जंगल में गया है। और जंगल इस बात को भी जाहिर करता है कि वहाँ पर दुख होगे, परेशानी होगी। और जो यहाँ पर रोज़ा रखना जो है वो पहले ही दुख की अलामत है। तो वहाँ पर क्या कहता है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब यहाँ पर 40 दिन के, जो 40 दिन का रोज़ा यीशु मसीह ने रखा है, हम बहुत सारे जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लेते हैं कि कहते हैं कि आखिर को उसे भूख लगी। वो कहते हैं कि उसको प्यास क्यों नहीं लगी, भूख क्यों लगी। तो अक्सर लोगों का यही सोच है, जो जो इसकी तशरीह करते हैं, वो कहते हैं कि यीशु उन 40 दिनों के दौरान पानी पीते रहे लेकिन खाना नहीं खाते थे। लेकिन हमें इस बात का पक्के तौर से कुछ सबूत नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में 4 लोग हैं जिन्होंने रोज़े रखे। मूसा है जिसने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा, और दो तीन दफ़ा उसने ऐसा किया। तो उसमें लिखा है कि उसने ना खाना खाया ना पानी पिया। तो अगर खुदा का पाक रूह रहनुमाई करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इंसान होते हुए मैंने जो मेडिकल तौर पर इसके बारे में सीखा है, वो ये है कि 40 दिन तक हम पानी पिए बगैर, है ना, आई एम सॉरी, खाना खाए बगैर हम, माफ़ी चाहता हूँ, खाना खाए बगैर हम रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन पानी पिए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी पिए 3 दिन का रोज़ा हम पानी के बगैर रख सकते हैं। खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, जैसे आस्तर ने रखा। लेकिन 40 दिन तक पानी पिए बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। अब यहाँ पर लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब यहाँ पर जो है वो 3 किस्म की आजमाइशें जो है वो शैतान जो है यीशु के सामने लाता है। पहली आजमाइश जो है कि यूज योर मिरेकल पावर टू सप्लाई ऑर्डिनरी एंड पर्सनल नीड्स एट माय कमांड,
کہ تو ایسا کر کے اپنی اس قوت کو، پاور کو جو تجھ میں ہے استعمال کر، اور اپنی بدنی ضرورت کو پورا کر۔ جیسے شیطان نے آدم اور حوا سے جب بات کی تو ان کو بھی ایسے ہی لسٹ آف دا فلیش، کہ جو بھوک ہے نا جسم کی، اس کو تو مٹا دے۔ تو یہ ہے، تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ یہ چاہتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا کہ تو یسوع اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ سو پریز گاڈ، خدا یسوع مسیح کا ہم شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو جواب دیے ہیں وہ بائبل مقدس میں سے جواب دیے ہیں، کہ کیسے استثناء کی کتاب میں یہ جو ساری آیات ہیں وہ لکھی ہیں، اس نے یسوع نے وہ استعمال کیے ہیں، اور شیطان کو وہ جواب دیے ہیں، کلام سے جواب دیے ہیں۔ اور کلام سے ہی شیطان ڈرتا ہے، ہماری باتوں سے شیطان نہیں ڈرتا، کلام سے ڈرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام سے یسوع مسیح نے جواب دیا، اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور زبور کی کتاب میں لکھا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کلام سے بھرنا ہے، تاکہ جب ابلیس ہمارے سامنے آزمائش لے کر آئے تو ہم کلام سے پاک روح کی رہنمائی میں، یہاں پر لکھا اس وقت روح یسوع کو جنگل ملے گا، اور اب روح یسوع کے ساتھ ہے، اور کلام بھی یسوع کے اندر ہے۔ اور کیا ہوا، وہ کلام کو روح کی رہنمائی میں استعمال کرتا ہے، تو کیونکہ کلام جو ہے وہ روح کی تلوار ہے، اور روح ہی کے ذریعے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم روح کے وسیلہ سے، یعنی پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو استعمال کریں گے، تو ہم ابلیس پر غالب آئیں گے۔ اور پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر کہتا ہے کہ اس نے جواب میں کہا، لکھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا، اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اب شیطان نے جب دیکھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ کلام کا استعمال کرا، تو اس نے بھی کلام کا استعمال کیا، لیکن وہ روح کی رہنمائی میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی ہم بات دیکھتے ہیں کہ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا، اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا۔ اب یہ بات کیا واقعی اسی طور سے ہے، یا سوچ میں اس کو لے گیا ہے، یا رویا میں اس کو لے گیا ہے؟ مطلب جب 40 دن کا جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ویژنز نظر آتی ہیں، رویا نظر آتی ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہیرودیس کا قلعہ تھا، جو قریب ہی تھا، وہ ہیکل کی حفاظت کے لیے مقرر تھا۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ اگر ہیکل کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں تو سب لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں۔ اور میرے خیال ہے ہیکل پر چڑھنا کسی شخص کے لیے بڑا ہی ممنوع تھا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اور جو کافی ساری میں نے باتوں کی اسٹڈی کی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو شیطان ہے، ابلیس جو ہے، وہ یسوع کے پاس آیا ہے جیسے وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ بائبل کو لکھا ہے کہ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سار اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قیاد کر کے مسیح یسوع کا فرمانبردار بناتے ہیں۔ اب جو بھی کام ہوتا ہے وہ ذہن سے شروع ہوتا ہے، دماغ سے شروع ہوتا ہے، سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب سوچ آتی ہے
تو ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ اب شیطان جو ہے وہ سوچ میں یسوع کو وہاں پر لے گیا ہے۔ اگر ویسے ہوتا تو سب لوگ دیکھتے ہوتے کہ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو لے گیا، دن کو نہیں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یسوع نے پھر وہ حوالہ جو استثناء کی کتاب میں ہے وہاں سے اس حوالے کو دیا۔ پریز گاڈ، خداوند یسوع مسیح کی فتح ہے، ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا ہے۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب انگریزی کی بائبل میں دیکھتے ہیں، and again the devil taketh him up into an exceeding high mountain۔ اب اسرائیل میں تو ایسے بڑے اونچے پہاڑ نہیں ہیں جس پر چڑھ کر پوری دنیا کی شان و شوکت، ان کی بادشاہت اور ریاست کو دیکھا جائے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں ہے۔ اگر آپ ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی چڑھ جائیں تو آپ پوری دنیا کے ملکوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب یہاں سے یہی خیال ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ یہ ساری رویا میں ہو رہا ہے، اور شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ تو اگر جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ اب یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے کہا، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی بات کر۔ اور یسوع نے شیطان سے یہ بھی کہا کہ دور ہو۔ پریز کر، ہم نے شیطان کو دور کرنا ہے۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جو منسٹرنگ کا لفظ ہے یا ویٹ اپون، دوسری بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ دے کیم ٹو ویٹ اپون، کہ اس کی خدمت، جیسے ویٹرس ہوتا ہے یا ویٹر ہوتا ہے، کہ وہ کھانا لے کر آئے فرشتے جو ہیں۔ اور جب ہم ابلیس پر آزمائشوں میں کیا کہتے ہیں کامیاب رہتے ہیں اور غالب آتے ہیں ان تمام آزمائشوں پر اور فتح پاتے ہیں، تو پھر خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے ہماری خدمت کے لیے۔ اور آگے ہم 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوایا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یہ سایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ یہ حوالہ جات ہیں یہ سایہ کی کتاب میں، تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہ سایہ نامہ باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہے، اور پھر 8واں باب 17 آیت، اور اس طرح ہم یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب اس کی 21 آیت، اور پھر یشوع کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 32 آیت میں یہ حوالہ جات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ انجیل کا جو پیغام ہے وہ توبہ کا پیغام ہے۔ یہی منادی یوحنا نے کی، یہی منادی یسوع نے کی، اور یہی منادی اس کے شاگردوں نے کی، توبہ کرو۔ اور پچھلے باب میں نے توبہ کے لیے 8 جو لفظ بتائے تھے کہ کیسے توبہ کے لیے وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہم
اور بھی یہاں پر چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اس بات کو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے اسی کو آپ کے لیے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، سوالیہ نشان ڈالتا ہے۔ اب یسوع کو خدا نے آسمان پر سے یہ آواز دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب یسوع نے وہ آواز سنی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا نے وہ آواز سنی ہے، یوحنا جو بپتسمہ دینے والا اس نے یہ آواز سنی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب اور کس نے سنی ہوگی؟ اس کا مطلب دوسرے لوگ جو وہاں پر تھے انہوں نے بھی سنی ہوگی، اور اس کے علاوہ شیطان اس کی بدروہوں نے بھی سنی ہوگی۔ تو اب شیطان جو ہے وہ اس کو پتہ ہے، پہلے سے ہی پتہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بدروہیں جب یسوع نکالتا تو وہ کہتی کہ ہم جانتے کہ تو کون ہے، تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس کا مطلب بدروہیں ان کو پتہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر سے گرائی جاتے، جو فرشتے تھے وہ وہاں پر یسوع کو دیکھتے تھے، اور اب وہ گرائے جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر وہ جو وہی آزمائش لاتا ہے جس کے بارے میں کہا ہے۔ اس لیے جب خدا ہمیں چنتا ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہونے کی ضرورت ہے، اور پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے۔ دو چیزیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی ہی ضروری ہیں، پاک روح کی رہنمائی میں چلنا اور کلام کے مطابق چلنا۔ پاک روح ہی ہے جو وہ کلام کو ہمارے اندر سے لے گا اور استعمال کرے گا شیطان کے خلاف۔ اگر ہم اپنے آپ کو کلام سے نہیں بھرتے تو پاک روح کیا لے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس پاک روح کے استعمال کرنے کے لیے کچھ ہو، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلام مقدس کا مطالعہ کرنا، پڑھنا ہے، بولنا ہے، اس پر غور و خوض کرنا ہے، دھیان گیان کرنا ہے، اور پھر پاک روح جو اس کو لے گا اور شیطان کے خلاف استعمال کرے گا۔ پریز کا یہاں پر جب انہوں نے منادی کی، اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پترس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اب یہ دو بھائی ہیں، یہ پہلے یوحنا کے شاگرد تھے، اور یوحنا نے جب یسوع مسیح کے بارے میں یہ بتایا کہ دیکھو خدا کب بر رہا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو یہ یوحنا کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے، اور ان سے جب وہ جھیل میں جال ڈالتے تھے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب وہ گئے تھے پیچھے، لیکن اس وقت یسوع نے ان کو شاگرد ہونے کے لیے دعوت نہیں دی۔ لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یسوع کے شاگرد بنیں، کیونکہ وہ پہلے یوحنا کے شاگرد تھے۔ اب جب یسوع نے ان کو دعوت دی ہے تو اس دعوت کو انہوں نے فوراً قبول کیا، جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ اب یہاں پر زبدی کا نام استعمال کیا ہے۔ نام اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص بڑا مشہور ہو۔ تو دوسری اناجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ وہاں پر لکھا کہ وہ اپنے باپ کو اور نوکروں کو جو اس کے ساتھ تھے چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبدی جو ہے وہ بڑا امیر ترین شخص تھا وہاں کے، اس کا بڑا یہ جو مچھلیوں کا بڑا بزنس تھا۔ اور اب یہ جو ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا جو رشتہ دار تھا وہ سردار کاہن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی جانے پہچانے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اس کا نام یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبدی کا، اور وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب 6 ایسے شاگرد تھے جو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اس کے علاوہ لاوی جس کو متی کہتے ہیں، اور اس کا بھائی تھا یعقوب، ایک اور یعقوب تھا جو یسوع کا شاگرد تھا۔ تو یہاں پر 2 یعقوب ہم دیکھتے ہیں، اور فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔
یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماریوں کو، جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکاپلس کا مطلب ہے 10 سٹیز، 10 شہر، اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50,000 کے قریب لوگ یسوع مسیح کے پیچھے ہوتے تھے ہر دن۔ تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 5,000 مردوں کو جو کھانا کھلایا، 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کے ذریعے، وہاں پر جو 21 سال اور 60 سال سے کم، 50 سال اور 21 سال کے جو جوان تھے، جو جنگ کرنے کے لائق تھے، وہ وہاں پر مردوں کی گنتی کی گئی ہے۔ وہاں پر 21 سال سے چھوٹوں کی گنتی نہیں کی گئی، اور 50 یا 50 سے 55 سال سے اوپر لوگوں کی گنتی نہیں کی، عورتوں اور بچوں کی گنتی نہیں کی گئی۔ تو اس لیے تقریباً وہ بنتے تھے 50,000 کے قریب لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا تھا۔ پریز گاڈ، خدا نے یسوع مسیح کو سارا جلال ملے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو لا تبدیل ہے۔ یسوع جیسے لکھا ہے کہ وہ تمام گلیل میں پھرتا رہا، آج بھی وہ زندہ ہے اور ہمیں شفا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یسوع مسیح کے نام میں ہر ایک بیماری، ہر ایک کمزوری ہمارے بدنوں سے جاتی رہے، اور جو کوئی بھی بھائی بہن بیمار ہے، اپنی بیماری والے حصہ پر ہاتھ رکھے یسوع کے نام سے، اب بھی اور اسی وقت ہر طرح کا کینسر، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا ہارٹ اٹیک، ہارٹ کی بیماریاں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہیں، اور یہ تمام لوگ یسوع کے نام میں شفا پائیں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین آمین۔